أبكي للحسين أبكي للحسين فوز كربلاء أبكت له السماء أبكت له السماء. قال الرضا يا ابن شبيب ابكي على جد الغريب فوق الثرى ثهو بقى من غير أكفان مبضعا لم يرتوي عما تعطشان مثل الكبش جد ذبح في العاشر يما قضى وأحلى وقليل من ناصر لمصيبته كل شي بكى وظل حاير وصار له مثله. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أبا الفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين وابن السيد الوصيين المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله. أما بعد فقد قال الإمام جعفر الصادق عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم. من زار الحسين بكربلاء كمن زار الله في عرشه. اللهم عجل لوليك الفرج. ہمارے ناظرین جو دنیا کے کسی بھی گوشے سے، پاکستان سے، ہندوستان سے، بنگلہ دیش سے، افغانستان سے، ایران سے، کینیڈا سے، برطانیہ سے، امریکہ سے، آسٹریلیا سے، دبئی سے اور سعودی عرب سے دیکھنے والے سب مومنین کو خلوص کا دعاؤں سے بھرا ہوا السلام علیکم۔ آپ جانتے ہیں سفر المظفر ہے اور ہمارا پروگرام یہ کربلا ہے۔ آپ لوگوں کے دلوں کو کربلا سے ایسا پیوست کرنے کے لیے حاضر ہے کہ آپ اپنے آپ کو کربلا میں محسوس کریں، اور یہ کربلا میں محسوس کرنا آپ لوگوں کی محبت کی ضمانت ہے، آپ لوگوں کو امام حسین علیہ السلام سے مربوط کرنے کا ذریعہ ہے۔ کربلا میں زائرین کی آمد ہے، گو کہ کربلا محبان و عاشقان امام حسین علیہ السلام سے ہمیشہ مملو رہتی ہے، اور یہاں پہ آنے والے اظہار محبت کے لیے تڑپتے رہتے ہیں۔ آ کر واپس جانے والوں کا جانے کو جی نہیں چاہتا، اور یہاں پہ پہنچ جانے والوں کا واپسی کے لیے دل آمادہ و تیار نہیں ہے، اور گھر پہنچ کر بھی ان کا دل کربلا میں ہی رہ جاتا ہے۔
और करबला में क्यों कर दिल ना रहे, क्योंकि दिल का झुकने का मकाम है ही करबला। और करबला मोहब्बत व शराफत की वो दरसगाह है जहाँ पे भी शराफत शरफ़ पाएगी, मोहब्बत ज़र्फ़ पाएगी, करबला याद आएगी। और करबला की याद हमारे लिए फ़र्त जज्बात इश्क ही नहीं, फ़र्त जज्बात दीन भी है। और ये फ़र्त जज्बात जितने बढ़ते जाएं, इसे इफ़रात का नाम नहीं दिया जा सकता, क्योंकि करबला की मोहब्बत जितनी बढ़ती है, दीन का लगाव उतना ही बढ़ता चला जाता है। करबला का इश्क जितना बढ़ता है, दीन का लगाव बढ़ता चला जाता है। दुनिया में मुख्तलिफ़ जगहों पर जाने वालों को आप देखते हैं और जानते हैं, और इस बात के शाहिद भी हैं कि लोग सफ़र पर जाते हैं तो उनके तमायुलात फ़िक्री व अमली जगह जगह पर भटकते नज़र आते हैं। लेकिन करबला में जो शख्स आ गया, उसको आप कभी भी इन्हिराफ़ फ़िक्री व अक़ली का राहरो नहीं देखेंगे, बल्कि आप उससे और उसके अमल से ख़ुद अंदाज़ा लगाएंगे कि करबला ख़ुद वो मोजज़ नुमा है कि लोग इसको समझने से आजिज़ हैं। करबला के अंदर आने वाला दोबारा कभी भी उस ज़िंदगी में नहीं लौट सकता जिसे हयात इस्यान कहा जाता है। करबला आने वालों को हयात अक़्ल व शऊर व इल्म व वफ़ा व अदब बख्शती है। करबला किसी को भी बेराह नहीं रहने देती, बल्कि वो राह दिखाती है जिसे सिरात मुस्तकीम कहा जाता है। करबला का रास्ता वो रास्ता है जिसे हब्लुल्लाहिल मतीन कहा जाए। करबला का रास्ता वो रास्ता है जिसे मोहब्बत इश्क़ रसूल कहा जाए। करबला का रास्ता वो रास्ता है जिसे दीन की बका का रास्ता कहा जाए। करबला के रास्ते में आने वाले अपनी आदात को, अपनी फ़ितरतों को, अपने शऊर को बदलते हैं। बदलने से मुराद किसी ऐसी तब्दीली की तरफ गामज़न होना नहीं है जिसके बाद इंसान अक्ल से खारिज हो जाए, बल्कि करबला रूह अक्ल व शऊर बख्शती है। यहाँ पे आने के बाद लोग एक दूसरे पर कुर्बानी देने पर आमादा हैं। यहाँ पर सिर्फ़ लफ्ज़ों में ही नहीं, अमल के अंदर आप देखते हैं कि बुज़ुर्ग शख्स का एहतराम किस तरीके से किया जाता है। यहाँ पर आने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर बच्चों को किस तरीके से अपनी औलाद समझा जाता है। यहाँ पर आने के बाद आप देखेंगे कि हर बहन हमारी बहन है और किसी शख्स को बेअदबी करते नहीं देखेंगे। अपने एहसास में अगर खस्तगी आ जाए तो खामोशी को बेहतर समझने वाले ज़ाहिर नज़र आएंगे। गरज ये कि दुनिया के अंदर जो अच्छाई देखनी है, आएँ देखें करबला में। करबला अपनी जान में मानवी एतबार से गो के करबो बला का मुरक्कब है, लेकिन हकीकत नतीजा में करबला बकाओ हयात का ज़रिया है। यहाँ पे के करबो बला किसी को भी करब और बला में नहीं रहने देते। यहाँ पे आने वाली एक एक तकलीफ़ इंसान के लिए आखरत का ज़ख़ीरा है। यहाँ पे आने वालों को अगर थोड़ी सी ठोकर लगती है तो उसका नतीजा बख्शिश गुनाहान है। यहाँ पर आने वालों को अगर थोड़ा सा आफताब का नूर अज़ियत कर देता है तो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम फरमाते हैं कि इसका नतीजा हमारी तरफ से यौम हश्र लिवाउल हम्द का साया है। यहाँ पर आने वालों को अगर ज़र्रा बराबर तकलीफ़ पहुँचती है तो कहा गया कि यहाँ की तकलीफ़ें तुम्हारे लिए आखरत की तकालीफ़ का इज़ाला हैं। और ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्फाज की बात नहीं है कि मैंने और आपने कहा तो अल्फाज बन गए और एक बयान का ज़रिया बन गया। इसके कहने वाले आले रसूल हैं। आले रसूल वो सादिकीन हैं कि जिनका मानना, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का चाहना, जिनका
کہ جن کے ساتھ پیوست ہو جانا یعنی مودت فی القربہ ہے، اور یہ مودت فی القربہ ہمارے لیے بقا کا ذریعہ ہے، کیونکہ اجر رسالت ہے۔ جو کسی کا اجر ادا کر دیتا ہے اس کے بعد اس کے گردن پہ کوئی چیز نہیں رہتی۔ حق تو یہی ہے کہ ہم حق ادا نہیں کر سکتے اس مودت کا، کوشش کر سکتے ہیں تاکہ ہم بھی وہ ہدہد جس نے ہمیں درس دیا کہ جتنا کر سکتے ہو کرو تاکہ مخالفین سے باہر نکل آئیں، ہم بھی دکھاتے ہیں۔ یہ کربلا ہے۔ کربلا میں آنے والے زائرین کی تعداد ماشاءاللہ سالہ گزشتہ سے بہت زیادہ ہے۔ کچھ مومنین نے کہا کل بھی اور کچھ دنوں سے مومنین رابطہ کر رہے ہیں کہ ویزے کے پرابلم چل رہے ہیں، تو میں ان کی طرف سے ان کے دل کی آواز کو کربلا میں اس نظم کے انداز میں پہنچاتا ہوں تاکہ آپ کے دل کی آواز کربلا میں گونجے اور والی کربلا آپ کی مشاکل آسان فرمائیں، اور آپ کو یہاں پر اس 40 کی مشی میں، 40 کے پیدل چلنے میں، چہلوں میں امام حسین علیہ السلام کے اس واق میں شریک ہونے کی سعادت مل جائے، اور آپ کا دل جو بے چین ہے، تڑپ رہا ہے کہ کاش میں بھی ان پیدل چلنے والوں کے درمیان ہوتا، تو آپ کا جی بھی یقیناً ان کربلا والوں میں شامل ہو جائے، ان بین الحرمین میں چلنے والے لوگوں کے درمیان آپ کو جو یہ قدموں کی چاپ سنائی دے رہی ہے، اور آپ کو بھی پتہ لگے اور آپ بھی شریک ہو جائیں اس پیدل واق کے اندر۔ آپ کے احساسات جو گھر بیٹھے ہوئے حرم حسینی کی جالی پکڑ رہے ہیں، آپ کے دل کو لگے کہ میں بھی کربلا میں ہوں۔ آؤ ہم ایک چھوٹی سی نظم پڑھ رہے ہیں کہ آپ کو لگے کہ ہم کربلا میں ہیں۔ گھر میں بیٹھے ہوئے زائر یقیناً جن کو دیر ہو رہی ہے آنے میں سوچ رہے ہوں گے، کہتے ہوں گے اے زائرین تمہارا نصیب جاگ اٹھا، تمہیں حسین نے بلوا لیا ہے کرب و بلا، درِ حسین پہ جس وقت تم کرو سجدہ، تم اپنی خاص دعاؤں میں بھول نہ جانا، تڑپ رہا ہے وطن میں غلام کہہ دینا، میرے حسین کو میرا سلام کہہ دینا۔ بتانا اپنے وطن میں تڑپ رہا ہے کوئی، لبوں پہ کرب و بلا آنکھ آنسوؤں سے بھری، وہ کیسے آئے گا غربت میں ہے، غربت میں زندگی ہے گھری، فقط ہے آخری امید آپ ہی اس کی، جو حال دل کا ہے میرا تمام کہہ دینا، میرے حسین کو میرا سلام کہہ دینا، تڑپ رہا ہے وطن میں غلام کہہ دینا، میرے حسین کو میرا سلام کہہ دینا۔ یہ پوری زندگی کچھ اس طرح گزرتی ہے، انہی کے ذکر میں ہر رات میں کٹتی ہے، ہر ایک صبح اسی یاد سے ہی ہوتی ہے، ہر ایک شام لبوں پر دعا یہ رہتی ہے، ہو کربلا میں کوئی ایک شام کہہ دینا، میرے حسین کو میرا سلام کہہ دینا، تڑپ رہا ہے وطن میں غلام کہہ دینا، میرے حسین کو میرا سلام کہہ دینا، نہ حاجتیں نہ عریضہ کوئی ہے میں نے لکھا، سپرد کرتا نہیں ہوں تمہارے کوئی دعا، تمنا بس ہے زیارت کی یہ بتا دینا، اگر نہ یاد رہے کچھ بھی ظاہر مولا، تو جالی تھام کے بس میرا نام کہہ دینا، میرے حسین کو میرا سلام کہہ دینا، تڑپ رہا ہے وطن میں غلام کہہ دینا، میرے حسین کو میرا سلام کہہ دینا۔ یہ ان سے پوچھنا آخر یہ زندگی کیوں ہے، بدن میں سانس ہمارے یہ چل رہی کیوں ہے، ہماری آنکھ میں آخر یہ روشنی کیوں ہے، اگر نہ کرب و بلا دیکھوں تو آنکھ ہی کیوں ہے، خدا را یاد سے یہ سب کلام کہہ دینا، میرے حسین کو میرا سلام کہہ دینا۔
तड़प रहा है वतन में गुलाम कह देना, मेरे हुसैन को मेरा सलाम कह देना। किसी सबब से जो करबो बला ना जा पाया, यही है जाज़िबो सलमान उसके दिल की दुआ। जो ज़िंदगी में बुलावा ना आ सका मेरा, तो मेरी कब्र से बुलवा ले मुझको ए मौला। कुछ ऐसा कर दे मेरा इंतज़ाम कह देना, मेरे हुसैन को मेरा सलाम कह देना। तड़प रहा है वतन में गुलाम कह देना, मेरे हुसैन को मेरा सलाम कह देना। ज़रिए मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे हाजिर होने वाले सोच रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच गए, और जो नहीं आ सके उनके दिल घरों में तड़प रहे हैं। ये ना समझना इमाम हुसैन आपको भूल गए हैं। इमाम हुसैन ने तो आखिरी वक्त में भी आपको सलाम पहुंचाया है। कहा है शियती महमा इन शरब तुम माज बिन फज़कुरूनी, मेरे शियो ठंडा पानी तो मुझे पियो तो याद करना। जरी पे आने वालों को सबसे पहले सलाम करने वाले रसूल खुदा होते हैं। दुआ देने वाली सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा होती हैं। तैयारी करें, आइए, कहीं ये करबला आपको पुकारती न रह जाए। आए आप भी ज़री के जालियों में हाथ रख के अपने प्यारों के लिए दुआ कीजिए। हम भी आपकी तरफ से नायब हैं, लेकिन आइए कहीं आपकी जगह खाली ना रह जाए और आपको ये साल 40 में घर ना गुजर जाए। आओ ज़ायरीन, इस करबला में आओ, देखो गरीब करबला के यहाँ कितने लोग आ गए हैं। सब लोग लब्बैक या हुसैन कह रहे हैं। अबद वल्लाह मानंसा हुसैना, सदाएं बुलंद हैं। मौला हुसैन, हम आपको दिन रात नहीं भूलेंगे। सीने पे पड़ने वाले हाथ कह रहे हैं या हुसैन, दिल की धड़कनें कह रही हैं या हुसैन। दिन रात या हुसैन है। 40 हुसैनी आ रही है। चेहलों में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आ रहा है। करबला के बाद 40 के दिन पहली मर्तबा
جس اہل بیت علیہم السلام کے علاوہ جس شخص کو آنے کی سعادت ملی ہے جابر بن عبداللہ انصاری ہے۔ وہ جابر جو مولا باقر کو سلام کہنے کے لیے زندہ ہے، قبر حسین پہ آ کے اپنے آپ کو گرا لیتا ہے، گریہ و بکا میں مبتلا ہے۔ السلام علیکہ یا مرمل بالدماء، السلام علیکہ یا قتیل القفا، سلام ہو رہے ہیں، چاروں طرف سے ملائکہ کی آوازیں آ رہی ہیں، سلام سلام۔ ایک مرتبہ قبر مظلوم میں لرزہ طاری ہوتا ہے، حکم ہوتا ہے اے جابر کھڑے ہو جاؤ۔ کہا مولا کیوں، کوئی کیا ہوا؟ حکم ہوتا ہے کھڑے ہو جاؤ اس کے ادب کے لیے جس نے میرے ادب کو کائنات میں زندہ کیا ہے، کھڑے ہو جاؤ اس کے احترام کے لیے جس نے سید الانبیاء کے احترام کو 4 چاند لگا دیے، کھڑے ہو جاؤ اس صاحب رضا کے لیے جس کی رضا کافی مدت تک خاک شفا بنی رہی ہے۔ جابر بن عبداللہ انصاری نے جو مڑ کر دیکھا، ایک ناکہ ہے جو خالی ہے، غور جو کیا تو پتا چلا ناکہ سوار مستور نے ناکے کے بیٹھنے کا انتظار نہیں کیا ہے اور فرط محبت میں، بھائی کے عشق میں ناکے سے خود کو گرا لیا ہے۔ وہ بہن جو کبھی قدم نہیں چلا سکتی تھی، وہ بہن جس کے قدم کبھی نہیں اٹھتے تھے، آج بھائی کی جانب تیز تیز چلتی آ رہی ہے، پکارتی آ رہی ہے، میری آنکھیں بھائی آج سلامت ہیں کہ میں تیری قبر کو دیکھوں۔ اے بھائی میں بازار نبھا آئی، اے بھائی میں دربار نبھا آئی، اے بھائی بتاؤں میں زندانوں میں رہ کر آ گئی ہوں۔ اے بھائی علی اصغر کو تو آپ نے اپنے پاس رکھ لیا تھا، لیکن بھیا تیری بیٹی سکینہ کو میں ساتھ نہیں لا پائی۔ ہر روز راتوں میں پوچھا کرتی تھی پھوپھی اماں یہ پرندے ہوا میں کہاں جاتے ہیں رات کے وقت؟ میں کہتی تھی بیٹا سرے شام پرندے اپنے گھروں کو لوٹ کر جائیں گے۔ بھیا وہ ایک سوال کرتی تھی ہمیشہ، پھوپھی اماں ہم وطن کب جائیں گے، ہم وطن کب جائیں گے؟ وقت گزر گیا بھیا، میں تیری بیٹی کو اپنے ساتھ نہیں لا پائی۔ دیکھ تیرے قافلے کے کافی بچے کربلا سے شام تک راستے میں قبریں بنوا کر تیرے راستے کی شمعیں بنتے چلے گئے ہیں۔ بھیا کئی مستورات شہید ہو گئی، بھیا میں تنہا آ گئی، بھیا کوئی نہیں رہا، بھیا کیا کروں؟ تیرے پر قربان ہونے کے لیے زینب رہ گئی۔ بھیا بازاروں میں درباروں میں نہ جانے ہم پہ کیا کیا ظلم کیے گئے۔ بھیا جب یکم سفر آئی نا، سفر کی پہلی تاریخ آئی، ہمیں اشقیاء نے شام میں داخل کیا، بنو امیہ نے اس دن عید کی۔ بھیا آپ کے سروں کو آویزاں جب شام میں داخل کیا گیا نا، ہم پر 9 ایسی مصیبتیں نازل ہوئیں، اگر وہ دنوں پر نازل ہوتی تو سیاہ رات بن گئے ہوتے۔ بھیا جرو بنا بمحلت الیہود والنصارى، بھیا ہمیں یہودیوں اور نصرانیوں کے محلے سے گزارا گیا۔ اشقیاء نے کہا آ جاؤ، جس نے خیبر کے بدلے لینے ہیں آ جاؤ، خیبر و احد کے بدلے لینے ہیں آ جاؤ۔ بھیا کوئی بھی نہیں بچا مگر یہ کہ
کسی کے ہاتھ میں چوب تھی، کسی کے ہاتھ میں پتھر تھے، کسی کے ہاتھ میں تازیانہ تھا، کسی کے ہاتھ میں آگ تھی۔ بھیا بھیا ہم تو برداشت کر گئے، ہم نے بہت برداشت کیا۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے آگ پھینکی، بیمار کربلا کے امامے میں جا گری، ہاتھ تو بندھے ہوئے تھے، سر ہلا نہیں سکتے تھے کہ توق بھاری تھا۔ بھیا سجاد کے سر میں انگارہ گر گیا، انگارہ جلتا رہا، بیمار سجاد اس انگارے کو نہ ہٹا سکے۔ بھیا بہن آ گئی ہے۔ بھیا حالات ایسے تھے کہ ہمیں پانی نہیں دیا جاتا تھا۔ بھیا سجاد کی زنجیریں گرم ہو جاتی تھی۔ چند مرتبہ سکینہ نے وہ پانی جو اس کی پیاس کے لیے بھی ناکافی تھا سجاد کی زنجیروں پر ڈالنے کی کوشش کی، تو اشقیاء نے وہ ظلم کیے۔ سکینہ کو کہنا پڑا، سجاد ان سے کہو کہ یہ تازیانے میرے چہرے پر نہ برسایا کرے۔ بھیا مصیبتیں گنتی سے باہر تھی، شمار سے باہر تھی، تعداد سے زیادہ تھی، لیکن بھیا تیری محبت میں نہ مجھے سفر کا پتہ چلا، نہ مجھے اس رستے کا پتہ چلا۔ بس اتنا پتہ ہے کہ چاروں وقت، ہر وقت، صبح و شام تیرا چہرہ میرے سامنے تھا۔ بھیا تیرے قرب کا آسرا تھا، ورنہ زینب بازار شام میں چلنے کے لائق نہیں تھی۔ بازار شام میں اتنا ہجوم تھا بھیا، اتنا ہجوم تھا کہ ہمارے قدم نہیں اٹھ پاتے تھے۔ بھیا اشقیاء نے دف بجانے والے بلا لیے تھے، ناچنے والے بلا لیے تھے۔ بھیا ایک مرتبہ ناچنے والیوں نے کہہ دیا کہ ہم یہاں پہ نہیں ناچ سکتی۔ بھیا سبب پتہ ہے کیا تھا؟ زینب رہے نہ رہے، تیرا ذکر سلامت رہے گا۔ بھیا میں نے ان مشکلوں میں کبھی بھی تیرے پیغام کو نہیں بجھنے دیا۔ گلا خشک تھا، گلے میں کانٹے پڑ رہے تھے، چلچلاتی دھوپ تھی، لیکن بھیا میں نے تیرے پیغام کو نہیں دبنے دیا۔ بھیا مشکلیں بہت آئی، بہت مشکلیں آئیں، لیکن ایک مشکل جو مجھے نہیں بھولے گی، دربار شکی کا تھا اور مجھ زینب کو بولنا پڑ گیا۔ مستورات نے مجھے چھپانے کی بہت کوشش کی، لیکن بھیا شکی دربار میں بیٹھا ہوا ہماری جانب اشارے کر کر کے پکارتا تھا۔ ہمارے لیے شرابی سے بولنا بہت دشوار تھا۔ اللہم اجل ولیک الفرج وسيعلم أبكي للحسين، أبكي للحسين، أصغر كربلاء، بكت له السماء، بكت له السماء. قال الرضا يا ابن شبيب ابكي على جد الغريب، فوق الثرى ثهو بقى من غير أكفار، مبضعا لم يرتوي عما تعاشر، مثل الكبش جد ذبح بالعاشر، يما قضى وأحلى وقليل من ناصر، لمصيبته كل شي بكى وظل حاير، والصار